अच्छा एक सवाल थोड़ा सा को आप कह लें कि छुपता हुआ सवाल है, जिन्नात को काबू किया जा सकता है? तो भाई अगर इतने पावरफुल हो तो ये वॉल चॉकिंग की तुम्हें ज़रूरत क्या है? से पूछा कि कौन हो, इंसान हो या जिन हो? उसने कहा मैं जिन हूँ। अच्छा मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो वो साहब भी फरमाते हैं कि उसका हाथ ऐसा था जैसे कुत्ते का पंजा होता है। सही। और उसके जहाँ सारी चीज़ें हों, लड़की या लड़का तालीम याफ्ता भी हो, उम्र भी मुनासिब हो, देखने में भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिश्ते आते ना हों, या रिश्ते आके बात आगे ना बढ़ती हो, या बाज़ दफ़ा बात हो गई लेकिन बात है उनका भी कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो शादियों में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? इंसानों की शादियों में उनका इंसानों से क्या कंसर्न है? फिर वहीं पर आके वहीं सुई अटक रही है वो ये कि मतलब जिन्नात हैं, सही है, मेल कोई जिन है उसको कोई लड़की पसंद आ गई, कोई फीमेल जिन है जो हम चुड़ैल कह सकते हैं, ठीक है, हम तो चुड़ैल ही सुनते में आए ना बचपन से। नहीं ज़रूरी बात है, ऐसा नहीं होता कि कुरान हदीस से साबित की जाए, लेकिन कुछ चीज़ें मुशाहिदात की भी होती हैं। ठीक है, इसका फ़र्क बातें करते हैं कि जादूगर कौन है और आमिल कौन है। देखिए जादूगर वो शख्स है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको गले में लटका सकते हैं। अच्छा लेकिन देखें मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे कुरान पाक में आता है शहद में शिफा है, सही है, और शहद इंसान डायरेक्टली खाए तो शिफा मिलेगी। अब अनलेस मैं शहद की बोतल को शोल्डर पे ऐसे बांध लूँ या गले में लटका लूँ तो उससे तो मुझे शिफा नहीं मिलने वाली। अब सवाल यहाँ पर यह है क्यों ना एज बीइंग अ आमिल आप या जो आपकी फील्ड के लोग हैं वो लोगों को अस्माउल हुस्ना बता दें कि भाई ये पढ़ें अगर आपका ये मसला है। अच्छा अब दूसरी बात सुने कि मामला यह है कि तावीज़ात, ज़्यादातर तावीज़ात का मामला, ठीक है, ये शुरू हुआ बरसगीर पाक हिंद के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वेलकम ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद ज़हीन खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद ज़हीन खान। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड एपिसोड। हमने लास्ट एपिसोड किया था मौलाना रज़ा साहब के साथ और टॉपिक हमारा था जिन्नात के ऊपर, और वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसी टॉपिक का जो सेकंड एपिसोड है आज हम वो शुरू कर रहे हैं। हमारे मेहमान मौलाना रज़ा ही हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये देख रहे होंगे कि ये चश्मा वश्मा लग गया एक ही पॉडकास्ट के बाद। कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये असल में हो जाता है, थोड़ा सा ये था कि स्ट्रेस और थकन ज़्यादा है तो इस वजह से डार्क सर्कल्स बहुत बड़े थे, वरना आप मुझे जिन्नातों में कंसीडर करने लग जाते। दैट्स वाई ग्लासेस वगैरह लगा के उसको कवर किया। अच्छा चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल चाल है, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ लास्ट पॉडकास्ट में आपको काफ़ी महसूस हुए होंगे, आपको मज़ा भी आया होगा, और कोई ऐसी बात जो नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत अभी भी कर लेता हूँ और अभी इसके लिए भी कर लेता हूँ। नहीं माशाल्लाह, पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा, बहुत अच्छे सवालात भी थे आपके और बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। अच्छा रज़ा साहब, विदाउट फर्दर डिले बात को कंटिन्यू करते हैं। हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से। हम लास्ट जो बात कर रहे थे वो जिन्नात के हवाले से कर रहे थे। मैंने एक बीमारियों की बात की थी तो आपने कहा था जिन्नात, मैंने कहा कुछ साइकोलॉजिकल मसले भी हो सकते हैं, वहाँ पे हम वहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर जिन्नात इतने चीज़ें कर रहे हैं, इतने पावरफुल हैं, तो क्या ये हमारे कामों में रुकावट डाल सकते हैं? जी ज़हीन भाई, बिल्कुल जिन्नात बाज़ दफ़ा रखना डालते हैं, रुकावट डालते हैं, और इंसान के मामलात के अंदर भी बाज़ दफ़ा फाइनेंशियल मामलात के अंदर भी इनकी तरफ से रुकावट आती है। घर के अंदर नाइत्तेफ़ाक़ी, नाचाकी वगैरह, घर के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह, वो भी अगर घर के अंदर रहने वाले जिन्नात जो है वो शरीर किस्म के हों तो ये भी वजह बनती है। और बाज़ दफ़ा शादियों में रुकावट भी एक वजह होती है जिन्नात की। मतलब शादियों में, मतलब किसी एक लड़का है उसकी अगर शादी नहीं हो पा रही तो मतलब जिन्नात ने रोक दिया? ज़रूरी नहीं है कि हर लड़के की शादी की रुकावट जिन्नात हो या हर लड़की की शादी की रुकावट हो, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है कि जहाँ सारी चीज़ें हों, लड़की या लड़का तालीम याफ्ता भी हो, उम्र भी मुनासिब हो, देखने में भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिश्ते आते ना हों, या रिश्ते आके बात आगे ना बढ़ती हो, या बाज़ दफ़ा बात हो गई लेकिन फिर भी जो है वो रिश्ता ख़त्म हो गया और शादी तक बात ना पहुँची, तो इनमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये रुकावट जिन्नात की वजह से भी हो सकती है। अच्छा सवाल यहाँ पर यूँ आता है कि जिन्नात वो मतलब कोई ज़ाहिर सी बात है उनका भी कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो शादियों में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं? इंसानों की शादियों में उनका इंसानों से क्या कंसर्न है? ये सवाल आपका बड़ा जानदार सा है, लेकिन इसको समझें ऐसे कि ज़हीन भाई, जैसे इंसानों को कोई पसंद आ जाता है और वो चाहता है कि ये किसी और के पास ना जाए, ये सिर्फ मेरा ही बन के रहे, ऐसे जिन्नात भी इस फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा। तो बाज़ दफ़ा अगर कोई मर्द है, मर्द जिन है और उसको कोई इंसान लड़की समझ में आ गई, पसंद आ गई, ठीक है? इसी तरह अगर कोई लड़का है और उसको कोई जिन औरत, वो उस पर आशिक हो गई या वो उसने उसको पसंद कर लिया, तो वो फिर रुकावट डालते हैं कि इनकी शादी ना हो। और उमूमन हम ये चीज़ उमूमन उन बच्चियों के साथ देखते हैं, जो बच्चियाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती हैं और साथ-साथ वो अगर अकेले कमरे में सो रही हैं, कमरे में अकेले हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी नुकसान का बाइस बनती है कि चूँकि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला ऐसा होता है कि ये बात एक ज़हन में रखें कि जो नेक जिन्नात होते हैं, वो आबादियों में, इंसानों के दरमियान रहते हैं, ठीक है? आबाद जगहों पे रहते हैं और आपके साथ आपकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, सही है। ठीक है? जो शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं, बुरे किस्म के शयातीन जिन्नात होते हैं, वो वीरान जगहों पे रहते हैं, ठीक है। बुरी जगहों पे जहाँ सन्नाटा हो, खामोशी हो, ठीक है? ऐसी जगहों पे वो रहते हैं।
اب یہ جو کالج یونیورسٹیاں یہ 6 سے 8 گھنٹے آباد ہوتی ہیں اور اس کے بعد 16-18 گھنٹے یہ بند ہوتی ہیں. ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی نہیں ہوتی. اب تو رات کو 9 بجے تک یونیورسٹی چلنی ہے. ہر یونیورسٹی رات کو 9 بجے تک نہیں چل رہی ہوتی. ہاں لیکن لیکن میں بیشتر تو بعض جگہ کی کراچی میں ایسا بات کلچر آ گیا ہے. بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں کہ بعض صحیح ہے. یونیورسٹیاں ایسی ہیں ان میں پھر جب کوئی بچی پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور ہوں. وہاں پہ شیاطین موجود ہوتے ہیں اور وہ بچی اگر بہت زیادہ خوشبو لگا کے بہت زیادہ تیار ہو کے جاتی ہے تو اس کے لیے پھر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اور ایسے ہی صحیح ہے. کوئی بچی اگر کمرے میں اکیلے سوتی ہے یعنی بچی اگر بڑی ہونے لگی ہے تو والدین یا والدہ اس کو اکیلے کمرے میں نہ سونے دیں. چلیں بڑی یہ رکاوٹ تو کا ایک باعث بنتا اٹ سیمس لاجیکل کہ اگر بچی ٹین ایج سے نکل کے بڑی ہو رہی ہے تھوڑا سا اور تو والدین کو چاہیے ایون مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ رکھیں اس کو. خاص طور پہ والدہ جو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اب سوال پھر وہیں پر آ کے وہیں سوئی اٹک رہی ہے وہ یہ کہ مطلب جنات ہیں. صحیح ہے. اب میل کوئی جن ہے اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی, کوئی فیمیل جن ہے جس کو ہم چڑیل کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے ہم تو چڑیل ہی سنتے میں آئے نا بچپن سے. نہیں ضروری نہیں ہے کہ چڑیل بھی اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ہے. اچھا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جنات کی کوئی بہت ہی تو زیادہ یہ بگڑی ہوئی انسانوں کے شکل ساتھ ہے. ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. مطلب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں پسند کر رہے ہیں ہم ان میں پسند نہیں کر سکتے. مطلب ہم کسی چڑیل کو پسند نہیں کر سکتے. مطلب ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ. ہاں جی بالکل یہ جو ہے اللہ رب العزت نے دیکھیں کہ ایک نظام بنایا ہے. انسانوں کا ایک الگ نظام بنایا ہے اور ایسے ہی جنات کا اپنا ایک نظام بنایا ہے اور ان کو ایک طاقت قوت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت میں یہ نظام برعکس ہوگا کہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے اور جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. اچھا یہ مطلب روایتوں سے ثابت ہے یہ بات. بالکل اچھا ایسی صحیح. روایتوں سے ثابت ہے. اچھا ایسی ایگزامپل جو ہمیں احادیث مبارکہ یا اسلامک ہسٹری سے ملتی ہو جس میں یہ معاملہ ہو کہ کوئی جن کسی خاتون کے اوپر عاشق ہو گیا ہو یا کوئی فیمیل جن جس کو ہم کہہ رہے ہیں چڑیل کہہ رہے ہیں یا فیمیل جن کہہ لیں وہ کسی میل کے اوپر عاشق ہو گئی. ایسا کوئی واقعہ ہسٹری سے میں جہاں تک میری اپنی ناقص العلمی ہو سکتی ہے لیکن میں نے نہیں سنا آج تک کہ اس طرح کوئی عاشق ہو گیا ہو. لیکن آپ بتا رہے ہیں اور بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث سے ثابت کی جائے. کچھ چیزیں مشاہدات کی بھی ہوتی ہیں, تجربات کی بھی ہوتی ہیں. عموماً جب علاج کیا جاتا ہے مریض تکلیف میں ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اسے جب بات چیت کی جاتی ہے تو مریض خود بتاتا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر اسے وجہ پوچھی جاتی ہے کیوں نہیں چھوڑو گے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی نہ شادی ہونے دیں گے نہ اس کو کسی کے پاس جانے دیں گے. تو وہ چیزیں جب خود بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ خود بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے کوئی قرآن حدیث کا ثبوت ضروری نہیں ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت ہو کہ بھائی میں جن جو ہے نا وہ اس پہ عاشق ہوتے ہیں. لیکن ہاں اگر قرآن پاک کی ایک آیت دیکھیں ذہن میں آیا کہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں لم یطمثہن انس ولا جان. اللہ پاک سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی حوریں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جن کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا. صحیح ہے. اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات عورتوں کو چھوتے ہیں ان کے قریب آتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور اللہ پاک کے فرمانے کہ جنت میں ایسی حوریں دی جائیں گی کہ جو نہ کسی انسان کے قریب ہوئی اور نہ کوئی جن ان کے قریب ہو سکا. اچھا تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. نہیں صحیح. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر ہم جب ایک کسی پروگرام میں یا پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو انسان کے ذہن کے سوالات ہیں ان کو ساتھ ساتھ کلیئر کیا جائے نا. تو بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں اور آپ جیسے صاحب علم لوگوں کے ساتھ رہ کے ان سوالات سے مطلب انسان جو ہے وہ کلیئر کر لیتا ہے. اچھا ایک سوال تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ چھپتا ہوا سوال ہے, جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہر یعنی لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم جنات کو قابو کریں اور جنات سے جو ہے اپنے کام کروائے جائیں. کام چور لوگ ہوتے ہوں گے سر یہ. نہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو قابو کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ بھی ہماری طرح مکلف ہیں, ان کے اوپر بھی احکامات ہیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور احناف کے نزدیک تو جنات کو قابو کرنا جائز ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی کہ یہ ایک ناجائز عمل ہے. یہ ایک ناجائز عمل ہے جنات کو قابو کرنا. یہ یہاں پہ کلیئر کرتے چلیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جنات کو قابو کر لیا یا جنات آپ کے کوئی بھی کام کر دیں تو اسلام کے اندر اٹ از پروہیبٹڈ. یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش اسلام میں ہم یہ کہیں گے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. باقی تین ائمہ اچھا امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات گنجائش دیتے ہیں کہ ان کو قابو کیا جا سکتا ہے, ان سے خدمت لی جا سکتی ہے, کام لیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ایک ہے. آزاد مخلوق ہے اس کو قید کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اچھا اب یہ تو ایک 4 بڑے لوگ ہیں جن کی رائے ہمارے سامنے موجود ہے جس میں میرا علم تو نہیں ہے اس بارے میں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو در حقیقت ہمیں کیا ایک عام آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ قابو کرتے ہیں اور اپنے کام لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک عام انڈیویجول کو اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ کیا ادھر اس کو قابو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں زین بھائی ایک طاقت ہے, اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے. اس طاقت کو جب آپ اپنی دسترس میں لیتے ہیں, اپنے قابو میں لیتے ہیں تو بعض دفعہ اس کو فائدہ بھی دیتی ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے اندر قوت طاقت پاور موجود ہے آپ اس کو قابو رکھ پاتے ہیں. جب آپ کی وہ قوت پاور طاقت کمزور پڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ خوشی سے تو آپ کے قابو میں نہیں آئے,
آپ نے زبردستی کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو قابو کیا ہے، ہوں تو جب اس کو موقع ملے گا وہ قابو سے نکلے گا، اور جب وہ قابو سے نکلے گا تو پھر آپ کو یہ اس شخص کو نقصان پہنچائے گا۔ ہوں جیسے عموماً جادوگر حضرات یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک جنات ہے۔ کو قابو کرنے کے اور جنات کو اپنے بس میں رکھنے کے لیے، لیکن پھر اس کا وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ہوں کہ پھر وہی جنات جو ان کے قابو میں ہوتے ہیں، ان کے دسترس میں ہوتے ہیں، وہ ان کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں تک کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، بعض اس دفعہ حد تک بات اس چلی حد تک جائے۔ بات چلی جاتی ہے کہ پھر ان کی نسلوں تک ان کی دشمنی چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک جادوگر جنات کو قابو کر رہا ہے، ایک عامل کہیں گے نا میرے خیال سے۔ عامل اور جادوگر میں فرق رکھیں ہاں، ہمارے درمیان گفتگو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جادوگر الگ ہوتا ہے، عامل الگ ہوتا ہے۔ جادوگر الگ ہوتا ہے اور عامل، اچھا اس کا ڈفرینشیٹ کر دیں اگر آپ اس کا فرق باتیں کرتے ہیں کہ جادوگر کون ہے اور عامل کون ہے۔ دیکھیں، جادوگر وہ شخص ہے ہوں، جو غیر شرعی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس مثال کے کے طور پہ۔ نزدیک جائز ناجائز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہوں جائز ناجائز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جادوگر شیطانی قوتوں کے بل پہ کام کرتا ہے، جب تک شیطانی قوتوں کو خوش نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، جب تک ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہوں اب اس کے لیے اس کو بعض دفعہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی خون کو استعمال کرنا پڑتا ہے، انسانی خون۔ انسانی خون کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی جانوروں کے خون کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی ناپاک اور گندہ رہنا پڑتا ہے، اس کو مستقل ناپاکی کے اندر اس کو وقت گزارنا پڑتا ہے، اور ایسے کئی غیر شرعی اور ناجائز کام ہوتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ سامنے آتی ہیں باتیں کہ وہ گندگی تک ان کو کھانی پڑتی ہے بعض دفعہ، اچھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ شیطان کی قوتیں ان سے خوش ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کے کام کرتی ہیں، جبکہ عامل جو ہے وہ اس کا سارا دار و مدار قرآنی آیات کے اوپر، ہوں احادیث کی دعاؤں کے اوپر، یا قرآن کی دعاؤں کے اوپر، ہوں یا قرآن کی جو تعویذات ہم جن کو کہتے ہیں، جن میں نقوش لکھے جاتے ہیں، تعویذات لکھے جاتے ہیں، دعائیں لکھی جاتی ہیں، ہوں ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر، یا صدقے کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ان صدقے میں ایک شکل ذبیحہ کی بھی ہوتی ہے کہ جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں، اور بہت ساری پڑھائی اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنی ہیں ہوں ان کے ذریعے پڑھائی کر کے، قرآن کی صورتوں کی پڑھائی کر کے وہ اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور دم اور رقیہ کے ذریعے، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، دم ہاں، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے دم ذریعے اور وہ رقیہ تو اسلام میں جائز ہے، اور اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے احادیث موجود ہیں، جی ٹھیک بالکل ہے نا، بالکل۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دم اور رقیہ میں۔ لیکن ایک سوال پھر، جیسے آپ نے کہا کہ نقوش بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں اب جہاں تک آپ جادوگر کو آبزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جادوگر کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نقوش ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، سم سارٹ آف اے نقوش، مطلب لائک وہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ابھی نقوش کی بات کی، یعنی کہ ان سمبلز کی بات کر لیتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا علم ہے، جہاں میں تھوڑا سا اس بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نقوش سے تھوڑا سا مجھے واضح کیجیے گا کہ نقوش سے کیا مراد ہے، نقوش جو ہیں۔ نقوش سے کیا مراد ہے، اس کو ہاں، ہم کسی اور پوڈ کاسٹ پہ رکھ لیں، یہ بڑا تفصیلی ایک موضوع ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کو اسی میں مطلب دیکھیں، بتا دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تعویذات ہوتے ہیں ہوں، کہ جن میں صورتیں لکھی جاتی ہیں، یا قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، یا حضور سے منقول جو دعائیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صورتیں بڑی طویل ہیں، وہ ایک تعویذ میں لکھی نہیں جا سکتی، ہوں ٹھیک ہے، تو ان کو اعداد کی شکل میں، ان صورتوں کے جو اعداد لیے جاتے ہیں ان کے اعداد کی شکل میں وہ کچھ تعویذ تیار کر لیے جاتے ہیں، جن سے مقصود ایک علامت ہوتی ہے۔ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بعض دفعہ 786 لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ 786 جب لکھا جاتا ہے تو یہ 786 عدد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اب جہاں یہ لکھا ہوتا ہے اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ یہ گویا کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے کہ گویا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ ہوں تو ایسے ہی بہت سارے نقوش ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن میں مقصود قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اور ان کو پھر پانی میں پلایا جاتا ہے، دیکھیے زعفران میں بھگو کے بنایا جاتا ہے اور ان کو پلایا جاتا ہے۔ تو نقوش اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، جو جادوگر استعمال کرتے ہیں، عامل ہوگا وہ قرآنی آیات کو، حضور کی دعاؤں کو، ان کے نقوش بنائے گا، یا اسماء الحسنی کے نقوش بنائے گا۔ جو جادوگر ہوگا وہ شیاطینی قوتوں کو استعمال کرے گا، وہ اس کے نقوش ان کے اعتبار سے ہوں گے، اس کو ہم تعویذ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ فرق سمجھیں اور فرق رکھیں۔ لوگ بعض دفعہ دیکھیں، حدیث میں ایک لفظ آیا ہے تمیمہ، حضور اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ منع علیہ فرمایا، وسلم۔ یہاں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، ہوں ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں تعویذ کے ساتھ، صحیح ہے۔ ٹھیک، تمیمے کو تعبیر کر دیا جاتا ہے تعویذ کے ساتھ۔ تمیمہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر شرکی الفاظ استعمال ہوں، ہوں یا اللہ کے کسی غیر سے مدد طلب کی جائے۔ صحیح ہے۔ تعویذ وہ ہے کہ جس میں اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ صحیح ہے۔ ہم تعوذ پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہوں تسمیہ تعوذ، اعوذ ہاں باللہ صحیح ہے۔ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تعوذ ہے۔ صحیح اب جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ تعوذ ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر لکھ دیا جائے کاغذ پہ تو وہ تعویذ ہے۔ ہوں تو حضور نے تعویذ سے منع نہیں فرمایا، حضور نے تمیمہ سے منع فرمایا ہے کہ جن پہ شرکی الفاظ ہوں۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہم گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ ہوں تو حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ پھر ان سے پوچھا کہ اس میں کوئی غیر اسلامی یعنی غیر شرعی چیز ہے، کسی اللہ کے غیر سے مدد مانگی گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہوں میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو گلے میں لٹکا سکتے ہیں، اچھا، ٹھیک لیکن ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، صحیح ہے، اور شہد انسان ڈائریکٹلی کھائے تو شفا ملے گی۔ اب انلیس میں شہد کی بوتل کو شولڈر پہ سے باندھ لوں یا گلے میں لٹکا لوں تو اس سے تو مجھے شفا نہیں ملنے والی۔ اب اگر آپ نے بات کی ہے کہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہے، تو کیوں نہ ان ناموں کو ایک انڈیویجول
خود کیوں نہ پڑھ لے, یا اس کے گھر میں سے کوئی پڑھ کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو قرض میں بہت مبتلا ہوا ہے, قرض میں اس کے اوپر بہت بہت زیادہ قرض ہے. وہ جاتا ہے کسی کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں تعویذ لکھ کے دے رہا ہوں, اس کو اپنے گلے میں, اپنے والیٹ میں یا اپنی جیب میں رکھ لو, یا جہاں پیسے رکھتے ہو وہاں رکھ لو, اس سے تمہیں جو ہے وہ قرض کی وہ ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ اب قرض کی ادائیگی کے لیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک صحابی آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کافی بڑا قرض ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور وہ دعا ان کو بتائی, اور وہ دعا سمپل سی تھی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یعنی کہ حلال میں اللہ تعالیٰ اتنی کفایت دے دے, اتنی برکت دے دے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل جائے. تو اب وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی چیز لکھ لی, اور پھر تو سسٹم آف بلیف, دیکھیں ایک انسان کا بلیف سسٹم ہے نا. میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب ہے نا, یہ کتاب ہے موجود, لیٹ سپوز تھنک اینڈ گرو رچ. میرا بلیف سسٹم یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہی نا میں سوچوں گا اور امیر ہو جاؤں گا, اور میرا اسٹرانگ بلیف ہے. تو کیا ہوگا کہ میں کتاب ختم کرنے تک میرے دماغ جو ہے نا, وہ لاشعوری دماغ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل دیا, وہ اتنے آئیڈیاز نکال لے گا پیسہ کمانے کے, کہ میرا بلیو آ جائے کہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھی تھی. آج جو ہمارے زیادہ تر اسپیکرز جو بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک لاشعوری ذہن سازی کی کتاب ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تھنک اینڈ گرو رچ پڑھیں جس نے اگر واقعی کچھ کرنا ہے زندگی میں. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے, کیوں نہ ایز بینگ اے عامل آپ یا جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو اسماء الحسنیٰ بتا دیں کہ بھائی یہ پڑھیں اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے سورہ مومنون کی آخر کی آیتوں کے بارے میں آتا ہے نا, فحسبتم, تو ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے, جہاں تک میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک بستی سے جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ کا موبیشی معاف فرمائے اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو تو بستی سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تم میں سے کسی کو کچھ دم وغیرہ کرنا آتا ہے؟ تو ایک صحابی گئے اور واپس آ گئے دم کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ تو انہوں نے سورہ مومنون کی آخر کی جو 4 آیتیں ہیں فحسبتم والی وہ پڑھ بتا دیا کہ میں نے یہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یقین کے ساتھ پڑھ کر تمہارے راستے میں پہاڑ بھی آ جائے اور تم اس پہ دم کر دو, مطلب لائک پہاڑ بھی تمہارے لیے راستہ چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے. تو ریدر کہ ہم اب دیکھیں اس وقت جو ہے نا دنیا بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام بدل گیا, اسلام دیکھیں اسلام تو دین وہ ہے جو آخر تک رہنے والا ہے, صحیح ہے. اب معاملہ یہاں پر پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا کہ ہم تعویذ یا نمبرز کی فارم میں کسی کو لکھ کر کیوں کچھ دیں, ہم ڈائریکٹ احادیث سے وہ دعائیں, قرآن سے وہ دعائیں کیوں نہ کسی کو سجیسٹ کر دیں کہ اس کا کام بن جائے. یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں عاملین کو؟ نہیں مشورہ نہیں دے رہا, میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کرتے. بہت لمبا سوال ہو گیا آپ کا, ہاں ٹھیک ہے, اور اس سوال میں کئی سوال ہو گئے آپ کے نا, اب ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں یہ مثال دی کہ ایک لاجک پیش کیا آپ نے, ٹھیک ہے, کہ شہد کی بوتل کو اگر بازو پہ باندھ لیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے گرمیاں بہت زیادہ ہوں تو پیاز کو اپنی جیب میں رکھ لو, ٹھیک, لو سے بچ جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو لاجک سے ایسے ختم ہو جائے گی, ٹھیک نہیں, لیکن میں نے کبھی پیاز رکھی نہیں آپ کے نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے, لوگ رکھتے بھی ہیں اور لوگوں سے فائدہ بھی لیتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. پیاز کھانے سے تو لہٰذا آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ شہد کو رکھنے سے فائدہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فائدہ ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے لیکن ادھر سے ہم نے پڑھ کے اس پہ دم کیا, اس نے خود نہیں پڑھا, ہم نے دم کیا, تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے پڑھ کر دم کیا, ہم نے اس نے نہ خود پڑھا نہ ہم نے پانی پہ پڑھ کے دیا کہ چلو پانی اس کے جسم میں, ہم نے باہر سے پڑھا تھا, اس پہ دم کیا, اس کو فائدہ ہوا, ٹھیک ہے. تو قرآن کو باہر سے بھی پڑھا جائے گا تو جس نیت سے بھی پڑھا جائے گا تو اس کو فائدہ دے گا. اچھا اب دوسری بات سنیں کہ معاملہ یہ ہے کہ تعویذات, زیادہ تر تعویذات کا معاملہ, ٹھیک ہے, یہ شروع ہوا برصغیر پاک ہند کے اندر. جس وقت میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے تو ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے. صحابہ کے دور میں بھی تعویذات لکھے جاتے تھے ان بچوں کے لیے جو چھوٹے ہوتے تھے اور قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے. بڑوں کو تعویذ پڑھنے کی, تعویذ گلے میں ڈالنے کی, تعویذ پینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ خود ہی اتنا پڑھنے والے لوگ تھے اور اتنا ذکر اذکار کرنے والے لوگ تھے, تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد کے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آیا. بعض دفعہ ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے, کہتے ہیں جی ہمیں آتی نہیں پڑھنا. صحیح. اب ایک آدمی کو آیت الکرسی پڑھنے آتی ہی نہیں ہے, آپ اس سے کیسے پڑھنے کی چیز دیں گے؟ تو برصغیر پاک و ہند میں جب بہت سارے ہندو آئے اسلام کے اندر تو ان کو بعض دفعہ جب پریشانی ہوئی تو ان کو جب کچھ چیز دینے کی ضرورت پیش آئی تو پھر ان کو تعویذات کی شکل میں لکھ کے دینا شروع کیا گیا. لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اس قابل ہے کہ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے. لیکن آپ کو دیکھیں کہ آج کل کی اتنی بیزی لائف ہے, ٹھیک ہے. اب اگر یوں کہہ لیں کہ جی آپ ہی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنی دفعہ ہم نے پڑھائی بتائی, آپ کتنی دفعہ اس کو کنٹینیوسلی کر چکے, ٹھیک ہے. ہر دفعہ آپ کہتے ہیں 4-6 دن کے بعد کہ جی وہ مولانا صاحب وہ پھر رہ گئی, پھر سے شروع کروں گا, ٹھیک ہے. تو پھر بعض دفعہ پھر ہمیں ان چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے کہ جب ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کنٹینیوسلی پڑھائی نہیں کر پاتا تو اس کو پھر ہم باہر سے ایڈ دینے کے طور پر, جیسے کہہ لیں کہ بھائی اب کوئی دوائی نہیں انہیل کر پاتا تو ہم اس کو انجیکشن دیتے ہیں, اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پڑھائی نہیں کر پاتا تو پھر اس کو تعویذ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تعویذ جو ہے وہ ایک
اس کنڈیشن میں تو صحیح ہے جو آدمی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پڑھائی کروں گا, اگر مجھ پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یار تم پہ جنات ہیں یا جادو ہے یا نظر بد ہے, جو بھی معاملات ہیں, تو وہ کہتا ہے یار مطلب اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, جب سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں نازل ہوئیں تو جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے گی اس کے تمام کاموں کے لیے کفایت کر جائے گی, تمام صحیح ہے. تو تمام کام میں پھر یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح رات کو سوتے ہوئے جس طریقے سے ہم کل پڑھتے ہیں اور اس پیٹرن کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی ایک انڈیویجول کو تعویذات کی ضرورت پڑ جائے, اگر کوئی آدمی یہ سب بھی کر رہا ہے تو. اگر یہ سب کر رہا ہے تو امید ہے کہ وہ اتنا پریشان ہی نہیں ہوگا. پریشان تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم تو اس مریض کی بات کر رہے ہیں جو پریشان ہے. پریشان وہ ہے جو ان چیزوں کو اختیار ہی نہیں کر رہا ہے. اب ایک آدمی اگر 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے, عبادات بھی کر رہا ہے, اہتمامات بھی کر رہا ہے, باوضو بھی رہتا ہے, ذکر اذکار میں بھی رہتا ہے, سنتوں کا اہتمام بھی کرتا ہے, تو اگر اس کے ساتھ میں مسئلے مسائل آتے بھی ہیں تو وہ وقتی ہوتے ہیں اور پھر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہا, ہمارا تو اس وقت موضوع وہ فرد ہے نا جو ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جب ان چیزوں کو نہیں کر پاتے یا پڑھائی نہیں کر پاتے, جیسے مثال کے طور پہ آپ عورتوں کو لے لیں کہ بعض دفعہ مہینے میں خصوصی ایام کے اندر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو بعض دفعہ ان کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو تعویذات دیے جائیں. تو ہم تو بات ان کے لیے کر رہے ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکیں. جو پڑھ سکے تو بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو خود پڑھے گا تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو میرے خیال سے ہم سب کو زندگی میں زیادہ فائدہ ہی چاہیے, اور زیادہ فائدے کے لیے یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں, اور سیکھ کے وقت نکالیں. دنیا کے 10 کاموں کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں, تو اپنی ذات کو اس طریقے کی چیزیں جو کہ جنات ہیں, جادو ہے یا نظر بد ہے, اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے تو ہمیں وقت تو نکالنا پڑے گا. اور بہتر علاج تو بقول آپ کے کہ یہی ہے کہ آپ خود سے پڑھیں, تو اس سے زیادہ بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے تو ہمیں خود ہی پڑھنا چاہیے. اچھا سر, پھر یہاں پہ ایک یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی, کیونکہ دیکھیں کچھ سوالات ہوتے ہیں اس میں قطع نظر کے مطلب اس میں کوئی ہمارے آپ کے ساتھ ایک اوپن ڈسکشن پلیٹ فارم ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ بھائی جو دل میں سوال ہونا میرے ساتھ بیٹھ کے پوچھنا. میں نے کہا میں پہلے آپ سے سوال کر لوں, آپ نے بولا نہیں لائیو بیٹھیں گے, مطلب جب شوٹ پہ بیٹھیں گے تب جو دل میں آتا جائے, کوئی اسکرپٹنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. آپ نے کہا جو دل میں ہے تم پوچھنا, میں میرا کام تمہیں مطمئن کرنا ہے یا اپنے سوال کا یا اپنا اوپینین رکھنا ہے. تو یہاں تک تو بات میری سمجھ میں آ گئی. تو آپ ایسا اینڈ تو نہیں ہے ابھی فی الحال, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کچھ ایسی دعائیں جو جنات سے حفاظت کر سکیں, کیونکہ اس وقت لڑکیاں یونیورسٹیز جا رہی ہیں, کالجز جا رہی ہیں, آفیسز جا رہی ہیں, صحیح ہے. تو معاملہ یہ کہ وہ پھر جنات ان کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں, عاشق ہو جاتے ہیں. میں اسرا نہیں ہوں, آپ میری بات کو ایسے آپ کی مسکراہٹ سے مجھے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور اسی طرح چڑیلیں لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. خیر لڑکوں پہ تو عاشق چڑیلیں ہی ہوتی ہیں, کیونکہ لڑکے آر سم تھنگ ایلس نا. وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت ذرا اچھے, کیونکہ حاکم ہے نا مرد, تو ویسے ہی پرسنالٹی بھی اس کی ایسی ہے. خواتین تھوڑی سی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم عقل ہوتی ہیں, لیکن حاکم مرد ہے. اس کا مطلب بہتر ہے کہ سمجھ جائیں لوگ. تو کیونکہ میں اصل میں کام کرتا ہوں, اس میں مرد میل بھی ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں. تو ایک ابھی ریسنٹلی ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, ان کی کوئی فیمیل کولیگ تھیں, وہ بھی پی ایچ ڈی تھیں. ہم 3 لوگ وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. تو سڈنلی سر نے کہا, انہوں نے محترمہ نے کوئی بات کہی, تو انہوں نے سڈنلی یہ کہا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اصل میں یہ خاتون ہے, یہ ڈبل پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو یہ رہیں گی خاتون ہی. تو یہ ایک معاملہ ہے جو تھوڑا سا رہتا ہے. لیکن اب کیا پڑھے یہ نوجوان نسل, اس کو بھی تو سر دین سے جوڑنا ہے نا ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی طرف آئے نا, یہ بھی سنت اذکار کی طرف آئے نا. تو کیا ایسے کچھ کلمات, کچھ ایسی دعائیں جو یہ پڑھ لیں, یہ صبح شام کے جو اذکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے, اگر یہ اسی کی پابندی کر لیں تو یہ بچ جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بچیں گے. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھر کے اندر کھجوروں کا ایک غلہ تھا, کھجوریں ڈھیر موجود تھا, اور ان میں کھجوریں کم ہونے لگیں. تو حضور نے ایک صحابی کو مقرر کیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رات میں یہاں پر پہرا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے کے لیے مقرر کیا, وہ رات کو پہرے پہ تھے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ کتے کی شکل میں کوئی آیا اور کھجوروں کی طرف. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا. اچھا, میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو, انسان ہو یا جن ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں. اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا, تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ایسا تھا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کے ہاتھ پر ایسے بال تھے جیسے کتے کی کھال پر بال موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ سخی ہیں اور آپ کا یہ مال جو ہے وہ سخاوت میں استعمال ہوتا ہے, تو ہم نے کہا ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھ سے محفوظ رہنے کے لیے یا جنات سے محفوظ رہنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کا اہتمام کریں. جو آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا وہ شریر جنات سے محفوظ رہے گا. تو انہوں نے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے وہ رات کے چور کا کیا بنا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ کہ جی مجھے فرشتوں نے بتا دیا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے ایسے ایسے سارا واقعہ ہوا, وہ پورا بیان کیا, اور آخر میں اس نے مجھے بتایا کہ اسی طریقے سے آیت الکرسی کے ذریعے مسلمان پناہ میں رہ سکتے ہیں, حفاظت میں رہ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. اب
ایک تو یہ پتہ چلا کہ بھائی آیت الکرسی کے ذریعے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کی اور محفوظ رہا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جنات سے اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. پھر جب معوذتین نازل ہو گئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں کو چھوڑ کر انہی کو پڑھنا شروع کر دیا. کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اور اس درجے اہتمام فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر 3 مرتبہ تینوں کل کو پڑھ کر اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارا کرتے تھے. اور پھونک اس انداز سے مارتے تھے کہ تھوڑا سا جھاگ جو ہے وہ ہاتھوں پر آ جائے، اور پھر اس کو سر سے لے کے پیر تک جہاں تک ہاتھ حضور کے پہنچتے تھے جسم پہ پھیر لیتے تھے. تو یہ سنت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخر وقت تک اس پر عمل کیا. اور آخر میں امی عائشہ کے ہاتھوں پہ جب اپنے ہاتھ پھیرنے کی ہمت نہ رہی تو امی عائشہ کے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور امی عائشہ جو ہے وہ ان کو حضور کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھیں. تو آیت الکرسی بھی، معوذتین بھی، صحیح ہے. پھر صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، ان کا بھی اہتمام کیا جائے. زیادہ سے زیادہ باوضو رہا جائے، باوضو رہنا، یعنی باوضو کہ جتنا آپ رہیں گے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو اگر ہتھیار سے لیس ہوں گے تو دشمن خود بخود دور رہے گا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنا چاہیے. اور کچھ احتیاطی یہ کرنی چاہیے کہ کوشش کی جائے کہ شام کے وقت میں درخت کے نیچے سے نہ گزرا جائے، درختوں کے نیچے سے نہ گزرا جائے کھلے بالوں کے ساتھ. اور عموماً شام کے بعد عورتوں کو اگر باہر نکلنا ہے تو خوشبو کا استعمال نہ کریں. صحیح. ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور امید ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ سب سے اہم چیز کہ بھئی 5 نمازوں کا اہتمام ضرور کیا جائے. نماز کے اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا بس جب تک انسان پہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. جب وہ ان نمازوں کو چھوڑتا ہے تو شیطان اس طاق میں ہوتا ہے کہ یہ نماز میں سستی اور کاہلی کرے اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں. تو نمازوں کا اہتمام سب سے اہم ہے، اس کے بعد شیاطین اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ ایک تو طہارت رکھنی ہے، میکسیمم ٹائم کوشش یہ کرنی ہے کہ باوضو رہا جائے. سیکنڈ، نماز کی پابندی کی جائے 5 وقت کی. آیت الکرسی کا ورد رکھا جائے. کل رات کو سوتے ہوئے جس طرح ایک طریقہ آپ نے جانا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. بس آخری سوال آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جگہ جگہ ہم نے وال چاکنگس بہت دیکھی ہیں نا. اب تو یوٹیوب پہ بھی ان کا وہ آنے لگ گیا ہے، ایڈ آنے لگ گیا نا، کہ محبوب قدموں میں نا کیا تھا وہ، بڑا اچھا سا ہوتا تھا. ہم لوگ بس میں جب ٹریول کرتے تھے اپنے کالج کے ڈیز میں تو وہ آ کے ایسے نا کارڈ وارڈ پھینک کے جایا کرتے تھے نا. تو وہ محبوب اڑتے ہوئے تیر کی طرح مطلب آئے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور محبوب قدموں میں، صحیح ہے، اور فلاں فلاں فلاں، اور آگے ان کے نام کے آگے وہی لکھا ہوا ہوتا تھا عامل. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیسے کرے ایک عام انسان، ایک سادہ لو انسان جو بالکل سادہ ہے. اس نے بولا کہ یار عامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو سر آپ نے بھی ڈیفائن کیا کہ وہ شریعت کے طریقوں سے علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور جادوگر از سم تھنگ ایلس. اب جو جادوگر ہے اس نے بھی اپنے نام کے آگے عامل لگایا ہوا ہے. بیسکلی تو بھائی دیکھیں، آپ بھی یہ جانتے ہیں، ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے نام کے آگے لگا دیا. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر آپ کے اتنے ہی سارے کام آپ کر رہے ہو، لوگوں کے محبوب قدموں میں لا رہے ہو، اور رکے ہوئے کاروبار آپ چلوا رہے ہو، اور سوتن کے ڈر سے نکلوا رہے ہو، مطلب یہ وال چاکنگ جو کراچی میں ہم پڑھتے رہے بھائی، اگر اتنے پاورفل ہو تو یہ وال چاکنگ کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اپنے کسٹمرز، اپنے کلائنٹس کو ویسے ہی بلا لو. مطلب بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ ایک کیا کہا جائے کہ معاشرہ نا ہمارا بہت سارے بگاڑ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب معاشرہ بگاڑ کی طرف چلتا ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب معاشرہ ہمارا چلنے لگا کہ بھائی محبوب کسی طرح ہمارے قدموں میں آ جائے. ہاں، ٹھیک ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اب وہ محبوب نے قدموں کو لانے کے چکر میں یہ سارا کاروبار اور یہ سارا دھندا ان کا چلتا ہے. یقین کریں لاسٹ ویک مجھے یعنی کال آئی نوجوان کی روتے ہوئے کہ جی آپ کا میں نے بیان سنا ہے اور میرے دل میں طلب ہوئی کہ میں آپ سے رابطہ کروں. صحیح ہے. اور مولانا صاحب مجھے آپ صحیح بتائیں کہ مجھے یعنی ایک لڑکی سے محبت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اب تک 4 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں. لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی پہ خرچ کیے تھے یا کسی اور پہ؟ عاملوں پہ، یعنی وہ ناراض ہو گئی مجھ سے، اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے میں 4 لاکھ روپے اب تک خرچ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، او بھائی مجھے نہیں پتا، جس کا بھی فون تھا 4 لاکھ روپے. او بھائی کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیتا یار، چھوٹا موٹا انٹرپرینورشپ کا وینچر اسٹارٹ کر لیتا. 4 لاکھ روپے ایک سلما کو منانے کے لیے. چلو سر آگے سنو، انہوں نے پھر آگے ایک اور جو ہے نا یعنی انہوں نے وہ 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوں گے، کسی ایسے آدمی کو جو یہ کام کر کے محبوب قدموں میں لے آئے. انہوں نے بڑی ہوشیار یعنی آگے نا یعنی کیا کہا جائے یہ جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں بڑے مکار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ پیسے نکلواتے ہیں لوگوں سے. اب یہ ضرورت ہے، اب یہ ضرورت ہے، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. سلما کو آئی فون دے دیتا 4 لاکھ روپے، سلما کے ہاتھ میں کیش رکھ دیتا، وہ ویسے ہی مان جاتی. چلے ٹھیک ہے. تو خیر یعنی اس کا لوگ یعنی غلط جذبات کا غلط طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو 4 لاکھ روپے بھائی کے لٹ گئے.
ایسے کئی قصے ہیں. اچھا یہ ایک آدمی نہیں یہ ہے. ایک آدمی نہیں ہے, ایسے کئی قصے ہیں. لوگ اندھے اور پاگل ہو جاتے ہیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے کہ جتنا مرضی جو ہے وہ پیسے ان کو خرچ کرنے پڑے وہ خرچ کرنے میں لگ جاتے ہیں. محبت کر لیتے ہیں نا اصل میں, تو بس پھر کیا لٹ کہا جاتے جائے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر وہی مجنون والا حال ہوتا ہے کہ سمجھ ٹھیک گیا ہے, میں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس کو ہم تھوڑا سا اور آسان کریں تو وہ دھوبی والی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے, میں دوں میں نہیں, صحیح ہے تو ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اچھا تھوڑا سا آپ بتائیں, پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اینڈنگ کی طرف جائیں گے. تو ایسے کئی قصے سامنے آئے, کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے کہ جی بس چند دنوں میں جو ہے وہ, لیکن اس میں اگر کوئی کام جائز حد تک ہے تو وہ صرف اس حد تک ہے کرنے کے لیے کہ بھی دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو. وہ صرف میاں بیوی ہیں. ہاں حلال رشتے میں محبت ہے نا, اب حرام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کون سی محبت. یا کبھی جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں, اس کے لیے کچھ اعمال کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دوریاں, یہ نفرت ختم ہو جائے. اور یہ شریعت میں بھی مطلوب ہے. صحیح ہے, ہماری کہ رشتے جوڑنا, کے رشتے جوڑے جائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو جائز ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے آگے وہ جو محبت ہے نا, اس کو ہم جائز نہ اس محبت کو جائز سمجھتے ہیں اور نہ اس کے لیے ورکنگ کرنے کو اور اس کے لیے محنت کرنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اچھا نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسکول کالج, میرے خیال سے اب تو اسکول میں بھی ہو جاتی ہوگی, یہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ نوجوان, ہاں لڑکے ہو جاتی ہے, اسکول میں بھی ہو جاتی ہے نا محبت, تو آج کل تمہیں نہیں ہوئی ہوگی لیکن اکثر لوگ ہو جاتی ہے. اچھا اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر نارمل ہے یہ کلچر کی محبت ہو گئی. اچھا ساری محبتوں کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں. سم ٹائمس انٹینشن اتنی پیور ہوتی ہے کہ نیت صرف شادی اور نکاح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر محبوب قدموں سے نکل گیا ہے تو اس کو قدموں میں لانے کے لیے اور سے نکاح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا کی جائے. جیسے اگر یہ تو جائز ہے نا کہ آدمی کسی بھی چیز کی طلب کرے تو اللہ سے دعا مانگے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ محبت بھی یہ وہ ایک فطری جذبہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے. کسی انسان کی طلب کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے. اس کے لیے جو جائز ورکنگ ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. اپنے والدین کو تیار کریں کہ جا کے ان کے والدین سے بات کریں. یہ ساری جائز حدود ہیں, یہ جائز کوششیں کی جا سکتی ہیں. تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں نا, بالکل تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو, جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. تو دنیا کی ہر شے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں, مانگنے میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. اب اور اللہ رب العزت تو اپنے بندے کے لیے جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اب اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب ہے, بہتر ہے, تو اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العزت اسے بہتر عطا فرما دیں. اچھا اس میں ایک یہ دعا کر سکتے ہیں. یہ ایک دوست کا سوال تھا مجھ سے نا, بعض وہ کہتا ہے یار اگر ایک چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز کو بہتر کرنے میں, تو میں یہ دعا کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر کر کے میرے حق میں. بالکل کر سکتے تو یہ دعا کرنا بھی اس طرح جائز ہے. بالکل اس طرح دعا کرنا بھی جائز ہے. لیکن میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو. ارے سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو عبادتیں اور سجدے بھی جوانی کے ہی پسند ہیں, وہ راتوں میں اٹھنا. بے شک یہ جوانی جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے. بلکہ ایک جگہ ایک حضور کہتے ہیں کہ جوانی کے 2 سجدے بڑھاپے کے 100 سجدے. اللہ اکبر. جو جوانی میں 2 سجدے ادا کیے جائیں گے, بڑھاپے کے 100 سجدے بھی اس کے برابر ادا نہیں ہو سکتے. تو پوڈ کاسٹ امید ہے کہ انٹرٹیننگ بھی رہا ہوگا, انفورٹینمنٹ بھی رہا ہوگا, سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. کوئی چیز ایسی جو ڈیورنگ دا کانورزیشن میری ذات کی طرف سے ایسی ہو گئی ہو جس میں مولانا صاحب آپ کو کچھ برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت. آپ سامعین کو اگر کچھ ایسا برا لگا ہو تو معذرت. میں نے وہی سوال کیے جو ایک جنرل پبلک کرتی ہے, اور کچھ حجتی لوگ ہوتے ہیں ذرا زیادہ سوال کر لیتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ بھائی وہ 4 لاکھ روپے جس بھائی نے بھی دیے تھے, مولانا صاحب معذرت کے ساتھ اس کو آپ کے پاس پرسنل کال تھی, لیکن محبت کر لی ہے اللہ سے مانگ لو. 4 لاکھ روپے بھائی خدا رہا یہ محبوب کو قدموں میں لانے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ شادی ایک دفعہ ہو جائے گی نا تو یہ محبوب قدموں میں ویسے ہی نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی کے ساتھ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. دس از می محمد زعیم خان سائننگ آف. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.